बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नूरुल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर है। इमरान खान के नालायक वकील जेल जाने के लिए तैयार हैं। उनकी नालायकी साबित होती है और पता चलता है इमरान खान साहब के साथ जो कुछ हो रहा है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन उनके वकीलों की नालायकी कि वो जेल क्यों जा रहे हैं, ये कहानी मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको बताऊं, जेल जाने की जब बात होती है तो इमरान रियाज खान तो वापस आ गए हैं। मैंने उस दिन, वैसे तो वो चाहे समझे कि हम बात से बात बनाने के लिए कर दी, कि शेख रशीद साहब उनकी जगह पर पहुंच गए हैं और अब एक और रहनुमा पीटीआई के वहीं पहुंच गए हैं। और मज़ीद कौन कौन जा रहा है वो भी एक फ़हरिस्त है सारी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन इन सब बातों से आपसे पहले आपको बताऊं कि परवेज़ इलाही साहब की सुनी गई है। परवेज़ इलाही साहब जो कि बराह रास्त ज़ाहिर है उसमें नहीं थे पीटीआई में कुछ अर्सा पहले तक, बाद में उन्होंने अपनी पार्टी, जब वो पार्टी बची नहीं, खुद ही रह गए थे, तो वो उन्होंने ज़म भी कर दी उसमें और पीटीआई के सदर बन गए थे वो। लेकिन उनके साथ फिर हुई भी ठीक। ठीक का मतलब है, सॉरी मतलब मैं ठीक नहीं कह रहा उसको, ठीक का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो दुरुस्त हुआ, मतलब जिसको कहते हैं ना वाह सारी हो गई, काफ़ी सारी हो गई, वो हुई उनके साथ। मतलब वो एक केस से निकलते हैं, बाहर आते हैं, दूसरे केस में अंदर, दूसरे से निकलते हैं, तीसरे में अंदर, तीसरे से निकलते हैं, चौथे में अंदर, पता नहीं 12 दफ़ा गिरफ्तार हो गए कि 14 दफ़ा गिरफ्तार हो गए। रिकॉर्ड बनाए जा रहे हैं धड़ाधड़। जैसे इमरान खान साहब को शौक था ना, बताते थे कि मेरे खिलाफ इतने मुकदमे बन गए, 50 हो गई है, फिर सेंचुरी हो गई है, फिर उनका ख्याल था डबल सेंचुरी हो गई है। शौक भी बड़ा था ना, ज़रा खुद नुमाई का, बड़ा बन, उनको लगता था कि मुकदमों से मैं बड़ा बन जाता हूँ। वो था ना, आपको याद होगा फिल्म मुन्ना भाई MBBS, मेरा ख्याल उसी में था कि वो जब जेल जाता ना मुन्ना भाई, तो उसके साथ वो जो सर्किट या दूसरा कैरेक्टर था, वो उसको कह रहा था कि भाई वो जो बापू थे गांधी साहब, वो एक मरतबा जेल गए थे तो उनकी नोट पर तस्वीर आ गई है भारत के। तो हम जो बार बार जेल आते हैं तो हमें क्या मिलेगा, मतलब हमारी भी तस्वीर आएगी। तो इमरान खान साहब को भी लगता था इतने ढेर सारे केसेस बन के वो सच्ची मुच्ची के लीडर बन जाएंगे। मतलब फॉलोइंग और वो सारी चीज़ें अपनी जगह है। फॉलोइंग तो सिंगर्स की भी होती है, वो तो क्रिकेटर थे, बड़े क्रिकेटर एक्टर्स भी होते हैं, और बहुत सारी चीज़ों पे फॉलोअर्स मिल जाते हैं। फॉलोइंग तो टिकटॉक पर भी बड़े लोगों को मिल जाती है। अच्छा, लेकिन खैर चले, वो उनका शौक काफ़ी हद तक पूरा हो गया। और उनकी तो खैर इस तरह की तो उनकी बहुत सारी दुआएं कबूल हुई ना, कि मेरे खिलाफ अदम एतमाद ला के दिखाएं, ले आए, कामयाब करा के दिखाएं, कामयाब करा दी, मुझे निकाल के दिखाएं, निकाल दिया, मुझे पकड़ कर दिखाएं, हाथ लगा के दिखाएं, पकड़ लिया। जो जो वो दुआएं मांगते थे, मुझ पे 62 63 लगाएं, लग गई। तो वो जो जो कहते थे वो सारी चीज़ें उनके हक़ में होती गई पूरी। तो लेकिन परवेज़ इलाही साहब के उनके गिरफ्तारियों के रिकॉर्ड बन गए और उनकी जान खलासी नहीं हो रही। लेकिन उनकी अहलिया मोहतरमा सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और सुप्रीम कोर्ट में जो बेंच बना है, अच्छा फिर वही है तो अनफॉर्चुनेट चीज़ कि हमें बेंच बनने से अंदाज़ा हो जाता है कि फ़ैसला क्या होगा। अच्छा, अब इस वजह से हो रहा है कि अब हमें लग रहा है कि जो जेन्युइन बात है उसी तरह से हो जाएगी। और वो बेंच है जनाब जस्टिस सरदार तारिक की सरबराही में, और जिसमें जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुसर्रत हलाली शामिल है। ये 3 रुकनी बेंच है और उन्होंने फ़ैसला करना है कि परवेज़ इलाही साहब अंदर रहने या बाहर। तो नज़र ये आ रहा है कि परवेज़ इलाही साहब की सुनी गई है, उनको छुट्टी मिल जाएगी कि जनाब इन्हें बाहर भेजें, मतलब घर जाने दें। अच्छा, अनटिल और अनलेस कि उनके खिलाफ कोई वाकई सॉलिड केस बनाकर और उसमें कर लिया जाए, अदरवाइज़ मुश्किल हो जाएगा परवेज़ इलाही साहब को अंदर रखना। उन्होंने काफ़ी सफ़र कर लिया, इंग्लिश वाला, उर्दू में तो नहीं, वो तो खैर जो भी था वो तो थोड़ा ही हुआ है, इंग्लिश वाला खासा सफ़र कर लिया उन्होंने। और पता नहीं क्यों फिर मसला बार बार आता है, लोग कहते हैं कि आप ऐसे लोगों की हिमायत करें। मुझे परवेज़ इलाही साहब पर्सनली कोई वो उनसे हमदर्दी नहीं है, लेकिन एज़ अ ह्यूमन बीइंग, एज़ अ पाकिस्तानी, एज़ वन ऑफ द पॉलिटिशियन, अच्छा उस पर भी उनकी पॉलिटिक्स से भी बहुत से इख्तलाफात हो सकते हैं। वो मुझे इख्तलाफ नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज़ से भी हो सकता है, वो आसिफ जरदारी साहब की पॉलिसी से भी हो सकता है, वो किसी भी सियासतदान की पॉलिसी से हो सकता है। लेकिन लोगों को मतलब सिस्टम के मुताबिक चलना चाहिए, कानून और आइन को फॉलो करना चाहिए। अगर हम अपने मुखालफिन के लिए या जिनसे हमें इख्तलाफ हो, उनके लिए अगर हम ये समझें कि इनके लिए कानून ज़रूरी नहीं है, इनके साथ मावराए कानून भी सलूक हो सकता है, तो फिर यकीन माने कल उन लोगों के साथ जिनको हम पसंद करते हैं या जिनकी बात को हम ठीक समझते हैं, उनके साथ भी मावराए कानून ही सलूक होगा, उनके साथ भी मावराए आइन ही बर्ताव होगा। और वो सिर्फ वो नहीं, वो लीडर्स नहीं, वो मैं आप हम में से कोई भी हो सकता है।
اگرچہ ہمارے ساتھ تو عوام کے ساتھ تو ہوتا ہی رہتا ہے، تو لیکن ہمیں کہیں سے تو شروع کرنا ہے، تو چلیں وہاں سے شروع کر دیں کسی کے ساتھ. اور یہ تبھی ہوگا جب ایک مرتبہ کوئی ایک پارٹی یا کوئی لوگ اپنے مخالفین کے ساتھ ٹھیک کرنا شروع کریں، تب آگے چلے گی نا بات، ورنہ تو وہ رکی ہوئی ہے. ایک دفعہ ٹھیک ہونا شروع ہوگا تو پھر آگے چلے گا. تو اگر پرویز الہی صاحب کو ریلیف مل جاتا ہے تو اچھی بات ہے. ویسے بھی جج صاحب کے جب سے نئے جج صاحب آئے ہیں، یعنی چیف جسٹس صاحب آئے ہیں، جج تو وہ پہلے سے موجود تھے لیکن بطور چیف جسٹس جب سے آئے ہیں تو معاملات تھوڑے سے تبدیل ہوئے ہیں. کچھ دوستوں کا تو کہنا یہ ہے کہ یہ جو عمران ریاض کی واپسی ہوئی ہے، مطلب پلان میں تو تھا، بڑے عرصے سے ہو رہا تھا، باتیں بھی ہو رہی تھیں، فیملی سے بھی بات کرائی جا رہی ہے. ان کے اپنے وکلاء کے مطابق تو 17 اگست کو ہو گئی تھی، تو کافی ٹائم گزر گیا نا. اب مسئلہ یہ ہے کہ اب جو چیف جسٹس صاحب کے تھوڑا سا نا روب ہے، پریشر ہے کہ یار وہ پتہ نہیں کوئی ایسا فیصلہ نہ دے دے، کوئی بڑا فیصلہ نہ دے دے. آپ دیکھیں نا وہ جو انہوں نے فیض آباد دھرنے والا کیس بھی اٹھایا، ساری پارٹیاں پیچھے ہٹ گئی، کہا نہیں کوئی ریویو کی ضرورت نہیں ہے سر، وہ ٹھیک ہے، مطلب اس کو مینیج کرنے کی کوشش کریں گے. اچھا ہونا اس میں بھی مینیج ہی ہے، کچھ بھی نہیں ہونا اس میں، نہ فیض صاحب کو کچھ ہونا ہے، نہ کسی اور ایسے اس کو ہونا. چھوٹے موٹے لیول پہ کمٹمنٹس ہوئیں گی، انڈر ٹیکنگ ہوں گی، بتا دیا جائے گا کہ ادارہ جاتی کارروائی ہو گئی ہے، کچھ ہم نے کر دیا ہے اپنے طور پہ، بتانے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا وہ اتنا لمبا پروسیس ہوگا کہ وہ اس وقت تک صاحب چلے جائیں گے، لیکن ان کے آنے سے اور ان کے مقدمات سننے سے چیزیں بہتر ہونے کی ہمیں امید بندی ہے. اور یہ پھر بار بار میں بات کرتا ہوں، یہ پیغام ہے ہمارے سیاسی لیڈرز کے لیے کہ ایک شخص اس سسٹم میں، گھٹن والے سسٹم میں جہاں ہمیں لگتا ہے کوئی چیز سسٹم کے مطابق نہیں چل سکتی، کوئی قانون اور آئین کا ضروری نہیں سمجھا جاتا، وہاں پر ایک شخص کے آنے سے تبدیلی آتی ہے، نظر آتا ہے. اور اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا ویژن، اس کی کمٹمنٹ اور اس کا کیریکٹر. تو یہی کام اگر سیاسی لیڈرز بھی چاہیں تو ان کے آنے سے بھی تبدیلی آئے گی، اور وہ تبدیلی لائیں گے، وہ سسٹم ٹھیک کریں گے تبھی ہوگا، ادروائز کچھ نہیں ہونا. ادروائز تو پھر وہ جو ہے نا ڈنگ ٹپاؤ جس کو چیزیں کہتے ہیں نا، وقتی، وہ صرف ہوتے رہیں گے، ایڈ ہاک قسم کی چیزیں، تو وہ چلے گا. تو پرویز الہی صاحب کے کیس میں اچھی بات ہے اگر انہیں ریلیف مل جائے، لیکن کئی لوگوں کو ابھی بھی ریلیف نہیں ملنا یا نہیں مل رہا. مطلب آپ دیکھ لیں، میں نے ابھی ان کا ذکر کیا نا عمران ریاض کا، تو میں نے اس دن بات کی تھی کہ شیخ رشید صاحب وہیں پہنچ گئے ہیں. مطلب اٹ ڈزنٹ مین کہ وہ کہاں انہیں رکھا تھا، کیا تھا، یہ تھا وہ تھا، ان چیزوں سے ہٹ کے غائب ہیں. کوئی ادارہ، کوئی پولیس، کوئی بھی یہ ذمہ داری نہیں لے رہا کہ وہ ہمارے پاس ہے، کسی کو نہیں وہ دیں، ٹھیک ہے. تو وہ غائب ہیں. اب ایک اور وہ جو ہے فاروق حبیب صاحب، آپ کو پتہ نا وہ خبریں آ گئی، سب نے چلا دیا کہ وہ گرفتار ہو گئے ہیں. آج ان کے وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں، دائمی وارنٹ، اور انہیں اشتہاری قرار دیا جا رہا ہے. انہی نہیں، پارٹی کے کئی لوگ جو ہیں یہی 9 مئی والے کیسز میں، حماد اظہر ہیں، مراد سعید ہیں، اعظم سواتی ہیں، علی امین گنڈا پور ہیں، میاں اسلم اقبال ہیں، زبیر نیازی، کرامت کھوکھر، اندلیب عباس، 9-10 لوگ ہیں کوئی، ان سب کے اشتہاری قرار دے کے فاروق حبیب سمیت، اور انہیں دائمی وارنٹ ایشو کر دیے ہیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ گرفتار نہیں ہے. گرفتاری کی اطلاعات آنے کے باوجود وہ پتہ نہیں کہاں ہے. وہ شیخ رشید صاحب جہاں ہیں وہ بھی وہیں ہیں. تو اب یہ لوگ کب آئیں گے، کیسے آئیں گے، کون انہیں بازیاب کرائے گا؟ جیسے عمران ریاض کے بارے میں آئی جی پنجاب نے بھی بیان دیا تھا، پھر بعد میں ڈی پی او صاحب نے کہا کہ وہ پہنچ گئے ہیں، بازیاب کرا لیا، بلکہ شاید ان کا تو بیان آیا تھا کہ انہیں بازیاب کرا لیا ہے، لیکن انہوں نے یہ نہیں بتایا تھا کہ کہاں سے بازیاب کرا لیا. وہ ان کا خیال تھا سیالکوٹ سے، یا ان کی سٹوری ایسی تھی. اور دوستوں کا جو اطلاعات ہیں، ان کے اپنے دوست جو ہیں عمران ریاض صاحب کے، جو ان سے ملتے رہے ہیں پچھلے 2-3 دن میں، ان کا کہنا ہے کہ ان کو ان کے گھر کے سامنے پہنچا دیا گیا. بار یہ سٹوریز ہیں، تو اسی طرح باقی لوگ بھی ہیں. تو یہ جتنے لوگوں کے وارنٹ ایشو ہو رہے ہیں، یہ مراد سعید صاحب اور حماد اظہر صاحب اور اعظم سواتی صاحب اور علی امین گنڈا پور صاحب، یہ سارے لوگ جو ہاتھ آئیں گے، اسی طرح یہی کچھ ہوتا رہے گا. اچھا ان لوگوں نے بھی بڑی وہ کہتے ہیں نا انی ڈالی ہوئی تھی، جو ان کی ٹون تھی، جو ان کی لینگویج تھی. مطلب اپنے دور حکومت میں عمران خان صاحب کہتے تھے یہ جو لوگ فوج کے خلاف بات کرتے ہیں یہی تو غداری ہے، یہ ملک سے غداری کر رہے ہیں. تو خان صاحب آپ کے سٹینڈرڈز ابھی تک چل رہے ہیں. تو جو فوج کے خلاف اور اداروں کے خلاف بات کرے گا، مطلب آپ نے یہ کہا تھا نا، اور خیر آپ نے تو اخیر ہی کر دی نا. آپ نے 9 مئی میں جو اتنی دیر سے پلان بنا رہے تھے کہ عمران خان ہماری ریڈ لائن، عمران خان کو ہاتھ لگایا تو آگ لگا دیں گے، عمران خان کو ہاتھ لگایا تو ملک ٹوٹ جائے گا، تو پھر آپ لوگوں نے کر کے دکھا دیا.
کور کمانڈر ہاؤس تھا یا ایئر بیس تھی یا آرمی کی دیگر انسٹالیشن تھی. مطلب وہ لبرٹی پورے میں کسی کو کچھ نہیں کہا. ایک بلڈنگ پہ عسکری ٹاور لکھا ہوا ہے جو کہ لفظ عسکری تھا, فوج سے ایسوسیشن تھی, اس کو جلا دیا. تو آپ لوگوں نے جو کیا پھر ٹھیک ہے بھگت رہے ہیں. یہ ساری چیزوں کو سسٹم میں لانے کے لیے اصل میں تو ان کیریکٹرز کو سزا ملنی چاہیے تھی جنہوں نے آپ جیسے یہ بت تراشے تھے, عمران خان صاحب جیسے بت. لیکن انہیں چھٹی مل رہی ہے, انہیں ریلیف مل رہا ہے. میاں صاحب نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے ہیں. تو ٹھیک ہے پھر مبارک ہو باجوہ صاحب کو اور فیض صاحب کو. اور ہمیں تو صرف یہی امید ہے کہ شاید آئندہ ہم ایسی چیزوں سے بچ جائیں, یہ چیزیں نہ ہوں. پوری دنیا میں ہماری بدنامی ہوتی ہے اور ہماری اپنے جو ہے نا سوشل فیبرک تباہ ہوتا ہے, چیزیں خراب ہو رہی ہیں, اور آئندہ کے لیے لوگوں کو ایک مثال ملتی ہے کہ ہم نے یہ کچھ کرنا ہے. خیر اب یہ 9 مئی کے بعد جو ہو رہا ہے اس سے کافی تسلی ہو رہی ہے لوگوں کی, انہیں اندازہ ہو رہا ہے کہ اب یہ نہیں کرنا شاید. لیکن خیر اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں. لیکن جب ہم عمران خان صاحب کی بات کرتے ہیں کہ وہ اندر ہیں اور بھگت رہے ہیں, تو اس میں باقی چیزوں کے ساتھ ساتھ ان کے وکیلوں کی بھی نالائکی. ویسے تو ہم نے دیکھا پچھلے دنوں میں جب وہ 2 گروپ آپس میں لڑ رہے ہیں نا, ایک دوسرے کو جو گالم گلوچ کر رہے ہیں, وہ ایک کہہ رہا ہے کہ دوسرا غدار ہے, دوسرا کہہ رہا ہے وہ غدار ہے, اور نالائق تو خیر دونوں ہی ہیں. آپ یہ دیکھیں کہ شیر افضل صاحب ان کے جو ایک وکیل ہیں, وہ 2 دن پہلے افنان اللہ صاحب کے ساتھ ٹی وی پہ جاوید چودھری صاحب کے پروگرام میں موجود تھے, اور انہوں نے انتہائی بدتمیزی کا اور جہالت کا مظاہرہ کرتے ہوئے, وہ ایک پورشن تو سامنے ہے نا, دوسرا تو تھوڑا سا پیچھے ہٹا ہے, جو پیچھے ہوا ہے جس کا صحیح فوٹیج نہیں موجود, اور وہ اٹھے اور انہوں نے چپیڑیں ماری ہیں افنان اللہ صاحب کو. افنان اللہ صاحب نے اس کے بعد اٹھا کے انہیں دھکا دیا, پیچھے لے گیا, اور پھر جو اس وقت کی کمنٹری آئی ہے, جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ بس کر دے یار افنان, بس کر دے. مطلب اس کا مطلب افنان کو روک رہے ہیں نا, افنان کچھ ایسا کر رہا ہے. اور پھر اس پہ بڑی بات ہوئی کہ افنان نے مکے اور وہ ککس مار کے اور جو بھی الا بلا کر کے ان کی ایسی کے تیسی پھیر دی. اچھا اس کے بعد پھر وہ شیر افضل صاحب آئے بھی نہیں پروگرام میں, وہ واک آؤٹ کر کے, افنان اللہ تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے. وکیل ہیں شیر افضل صاحب, اور وہ اس چکر میں پڑے رہے کہ نہیں میں نے مارا ہے. آج کل افنان اللہ صاحب نے ان کے خلاف FIR کی درخواست دے دی ہے کہ ان کے خلاف FIR کاٹیں, انہوں نے مجھے مارا ہے, مجھے 3 چپیڑیں ماری اور میں گر گیا اور میں بے ہوش ہونے والا تھا. اچھا اب یہ ایسی وہ ٹرم ہے کہ اس کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے, میں بے ہوش ہونے والا تھا, نیئر ٹو گیٹ انکانشیس جو ہے نا, وہ کچھ بھی نہیں ہو سکتا اب تو. مطلب وہ درخواست پہلے ان کی طرف سے چلی گیا, اور شیر افضل صاحب نے خود ٹویٹ کی ہوئی ہے وہ درخواست جو ہے ان کی, کمال دیکھیں. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں, اور وہ وسیم بدامی کو اور ان کو میں ان کا ٹویٹ یہ آپ کو سنا دیتا ہوں, یہ آپ کے سامنے اسکرین پر ہے, اور اس میں وہ ان کی درخواست بھی ہے سینیٹر افنان اللہ کی. اور شیر افضل صاحب کہہ رہے ہیں کیا وسیم بدامی, جاوید چودھری اور منصور علی خان بلیک لسٹ افنان کے بیانیے پر اپنا موقف واضح کریں گے؟ مسٹر سینیٹر افنان نے اپنی شکایت میں آپ کو مکمل طور پر جھٹلایا ہے, جیسا کہ آپ نے مختلف ویلاگز میں آپ سب نے دعویٰ کیا تھا کہ فاتح بلیک بیلٹ تھا. تاہم بلیک بیلٹ نے اپنی شکایت مشال یوسف زئی کی طرف سے میرے ساتھ شیئر کی گئی شکایت میں دعویٰ کیا ہے کہ اسے بے رحمی سے مارا گیا, اسے چوٹیں آئیں اور وہ بے ہوش ہونے کو تھا. بلیک بیلٹ کے اس بیانیے نے آپ کی پیشہ ورانہ دیانت پر عوام کے اعتماد کو شدید نقصان پہنچایا ہے. کیا آپ سب اس بارے میں کچھ کہیں گے؟ ان سب لوگوں نے صحافی ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ افنان اللہ نے بڑی پھینٹی لگائی ہے انہیں, وہ بلیک بیلٹ ہیں تو انہوں نے شیر افضل کو پھینٹی لگائی. اچھا بجائے اس کے کہ قانونی کارروائی یا تو شیر افضل کرتے یا نہ ہوتی, کیونکہ شیر افضل نے پہل کی تھی اس لیے وہ تو کر تو نہیں سکتے تھے, لیکن افنان اللہ نے مزید ایک سٹروک اور کھیل دیا. پہلے ایک چھکا مارا ہے, وہ باؤنڈری سے بال واپس آئی ہے, انہوں نے دوبارہ بغیر بال کے اس کے فیلڈر کی بال کو ہی چھکا مار دیا, اور وہ پھر باہر چلی گیا بال, انہوں نے پرچہ بھی کرا دیا. اور شیر افضل صاحب کی نالائکی دیکھیں کہ وہ اس کو ٹویٹ کر رہے ہیں اپنے کمنٹس کے ساتھ ان کی درخواست کو, اور وہ انڈورس کر رہے ہیں سینیٹر افنان اللہ کی اس درخواست کو, وہ سچ ثابت کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ سر پھینٹی تو میں نے لگائی ہے. وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں میں نے بہت پھینٹی لگائی ہے اس کو, وہ غلط تھے. جو لوگوں نے کہا نا کہ افنان اللہ نے پھینٹی لگائی ہے, وہ سارے غلط تھے. افنان اللہ نے کچھ نہیں کیا, میں نے مارا ہے. تو خود ہی بابے صاحب وہ کہتے ہیں نا بابا اونچا کرنا یا اوپر کرنا, تو وہ خود ہی اپنے آپ کو بابا بنا کے وہ اوپر لانے کے چکروں میں وہ گئے کام سے. تو ایسے وکیل, اتنے سمجھدار وکیل جس کے ہوں گے, انہیں پھر
کم سزا نہیں ہوگی. وہ میں نے ابھی پچھلے ولاگ میں ذکر کیا نا کہ انہیں عمر قید یا سزائے موت ہوگی. تو وہ ایک پرانا لطیفہ ہے کہ ایک صاحب کو کیس میں انہوں نے کیس ایسا تھا جس میں سزائے موت ہونے کا خطرہ تھا. تو وکیل کو کہا کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ عمر قید ہو جائے, سزائے موت نہ ہو. اس نے کہا ٹھیک ہے جی. آیا تو بعد میں اس نے آ کے کہا جی مبارک ہو جی, عمر قید ہو گئی ہے. تو بس محنت بڑی کرنی پڑی. انہوں نے کہا بڑی بات ہے سر, کیا کرنی پڑی؟ انہوں نے کہا جج صاحب تو اسے رہا کرنے کے چکروں میں تھے, بری کرنے کے چکروں میں نے بڑی محنت کر کے بڑی مشکل سے سزائے عمر قید کی سزا دلوائی ہے, کیونکہ آپ نے کہا تھا کہ عمر قید ہونی چاہیے. تو جب شیر افضل مروت جیسے جس کے وکیل ہوں گے, انہیں عمر قید تو کم از کم ہوگی. لیکن یہ ساری باتیں, یہ سیاسی جھگڑے چلتے رہیں گے. حکومت سے درخواست ہے, سیاسی لیڈر سے درخواست ہے, عوام کے لیے کوئی وہ کریں, ایجنڈا دیں, عوام کا خیال کریں. الیکشن آنے والے ہیں, پولیٹیکل لیڈرز کے خیال میں کوئی اپنا ایجنڈا دے, پلان لے کر آئے. ابھی تک عوام کے سامنے پلان کوئی نہیں آ رہے. ابھی تک جو پلان آ رہے ہیں وہ آرمی چیف کی طرف سے آ رہے ہیں, صرف مطلب فوج کی طرف سے, SIFC, اور وہ خود ہی ایپیکس کمیٹیوں کا وہ صدارت کرتے ہیں. وہ بتا رہے ہیں کہ سمگلنگ روکنی ہے, ڈالر کو نیچے کرنا, اور ڈالر نیچے آ رہا ہے, ابھی تک مسلسل آ رہا ہے نیچے. تو حضور آرمی چیف بہت اچھا کام کر رہے ہیں, لیکن ہمیں اپنے پولیٹیکل لیڈر سے بھی امیدیں ہیں کہ وہ بھی ہمیں اپنا کوئی ایجنڈا دیں گے, اپنا کوئی پلان دیں گے, اور اس پلان کے مطابق پاکستان ترقی کرتا ہوا ایک خوشحال ملک بنے گا, اور پھر ہم زندہ باد کے نعرے اپنے سیاسی لیڈرز کے لیے لگا سکیں گے. شکریہ.